अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2013 के हवाले से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन तहत सिंध टीवी के प्रोग्राम पोल सेंटर में इस्लामाबाद में मैं सिकंदर हुलियो। अॼु असीं इस्लामाबाद के हवाले से त कल्ह ॻाल्हायोसीं, पर रावलपिंडी डिवीज़न ऐं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ते ॻाल्हाईंदासीं। पर उन खां अॻु में असीं जेको हीउ मुल्क के अंदरि जेका तफ़रीक़ थी वई आहे राइट विंग ऐं लेफ्ट विंग जी, खाबी धुर ऐं साॼी धुर जे पार्टियुनि जी। हालांकि खाबी धुर ऐं साॼी धुर जो तस्वर त मुल्क में तमामु डिफरेंट हो ऐं तमामु पुराणो हो ऐं सॼी दुनिया जे अंदरि तस्वर रहियो आहे। पर जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान इलेक्शन 2013 खां चंद ॾींहं अॻु 2 हफ़्ता अॻु जेको खाबी धुर ऐं साॼी धुर जो तस्वर तब्दील थी रहियो आहे मुल्क जे अंदरि, ऐं जंहिं तरीक़ेकार सां हिकिड़ी मोतमार ऐं हिकिड़ी वहशतनाक ऐं वायलेंस सां भरियल सियासत थी रही आहे, असीं उन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु इहो सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त इहो इन सॼी इलेक्शन ते कहिड़ो असरु विझंदो, ऐं स्पेशली उहो रीजन जिते हिन मुल्क जा 3 वज़ीर आज़म क़त्ल थिया या शहीद थिया, लियाकत अली खान खां वठी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ताईं ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ताईं। त अॼु उन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जी छा सूरत हाल आहे ऐं 2013 में उहो को सरप्राइज़ ॾींदी न ॾींदी, कहिड़ी पार्टी खे ॾींदी, इन्हनि ॿिन्हिनि इशूज़ ते ॻाल्हाइण जे लाइ मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मोहतरमा फौज़िया शाहिद साहिबा, पाण सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, तजज़िया निगार आहिनि, वेल नोन फेस, ऐं गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे मोहम्मद कामरान साहब, हू ख़ुदि तालुक़ संदन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट सां आहे, ऐं मोहतरमा फौज़िया शाहिद जो तालुक़ हुतां ई आहे। सो अॼु असांखे हिकिड़ो फ़ाइदो हूंदो त असीं फोकस तरीक़े से ॻाल्हाए सघंदासीं। मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैडम ये बताइए कि ये जो मैंने कहा कि रावलपिंडी शहर जो है वो वैसे तो GHQ वहाँ पे है और मुल्क के बड़े सरप्राइज़ और बड़ी एक वहशतनाक और बड़ी दुखदायक चीज़ें हुई, लियाकत अली खान की शहादत से लेकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा की शहादत तक। लेकिन उसके बावजूद भी 2008 में जिस हल्के में मोहतरमा शहीद हुई वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिला। देखिए, जहाँ तक रावलपिंडी का ताल्लुक़ है और जिस हल्के की आप बात कर रहे हैं, रावलपिंडी में जो 2 सीटें हैं बहुत अहम हैं, 55 और 56 जो है। तो उन ज़ाहिर के जो 55 है उसमें मोहतरमा की शहादत हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वो इलाका है जहाँ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसको कहना चाहिए कि अगर उसकी इब्तिदा देखी जाए तो यहीं से हुई थी और बहुत अहम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती भी रही। लेकिन 77 के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी सूरत हाल मुस्तकिल रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बाद आज तक जो है वो कभी भी नहीं जीत सकी। यहाँ जब रावलपिंडी का जिक्र कर रहे हैं तो आप एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि जब उसके अयूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई थी, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ एक पॉलीटेक्निकल कॉलेज था जहाँ का एक हनीफ लड़का था, स्टूडेंट था, सबसे पहले वो शहीद कर दिया गया जब तहरीक का आगाज़ हुआ, और वहीं से तहरीक हुई थी जिसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। आप लेट 60s की बात कर रहे हैं? जी, मैं 68 से पहले 67 की मैं बात कर रही हूँ। तो उस वक्त ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो तहरीक चलाई थी और जिसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ था, जो 70 के इंतखाबात पे जिसका 70 में स्वीप किया था भुट्टो साहब ने, 77 में स्वीप किया था, 77 और 70 में जो है भुट्टो साहब ने स्वीप किया था, और ये हल्का उनका नॉन हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझा जाने लग गया था। लेकिन उसके बाद देखिए कि कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हल्के से नहीं जीत सकी। जो अगली सीट है जो 55 से आगे जो कैंट का इलाका बनता है, वहाँ से ज़ुमर्द खान जो है वो पिछले 2002 में जीते थे, लेकिन उसके बाद जो है ज़ुमर्द खान भी 2008 में नहीं जीते। 2002 में पिंडी से 3 सीट थी पीपल्स पार्टी के पास, बिल्कुल, और वो कम होकर 2008 में 1 रह गई। अच्छा, अब ये सूरत हाल ये है कि क्यों ये ऐसा हुआ। सबसे जो ज़्यादा सवाल ये है कि रावलपिंडी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत अहम किला समझा जाता था, और यहाँ का जो गॉर्डन कॉलेज था वो एक नर्सरी थी कि जो पॉलिटिकल फिगर्स को पैदा कर रही थी। पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वो जो है सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रहे थे, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इस वक्त एक अगर राजा अनवर की हम बात करते हैं, शेख रशीद की बात करते हैं, मैं शेख रशीद ये जो आजकल हैं वो वाली बात नहीं मैं कर रही, जो पुराने पीपल्स पार्टी के। अच्छा, ये कामरान साहब से पता करते। कामरान साहब, आप भी पिंडी से ताल्लुक आपका है, और ये बड़ी बातें होती हैं टेलीविज़न पे 55-56 की और रावलपिंडी की, तो आप कवरेज भी कर रहे हैं और चीज़ों को देख भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इलेक्शन को भी, तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त, क्या सीन है? सिकंदर साहब, इसमें ये जो आपने भी अभी जो सीटों का स्टैटिस्टिक्स दिया कि किस तरह से पहले यहाँ क्लीन स्वीप होता था, मैडम ने वर्ड इस्तेमाल किया कि वो क्लीन स्वीप किया करती थी इस डिस्ट्रिक्ट 70 में, 77 में। अब अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी को स्वीप कर दिया गया है तो वो बेजाना होगा। जो इस वक्त जो गुज़िश्ता इलेक्शन है 2008 का और उससे पहले 2002 का, आप ये देखिए कि ग्रेजुअल डिक्रीज़ आया है 77 के बाद से। वाकई जब पीपल्स पार्टी रावलपिंडी को किला कहती थी कि ये पीपल्स पार्टी का किला है, उसके बाद से ग्रेजुअल ऐसा डिक्रीज़ आया है कि यहाँ पर
بہت مشکل ہے کہ کوئی اس الیکشن میں کوئی سیٹ اہم سیٹ جو ہے نیشنل اسمبلی کی وہ ان 7 نشستوں میں سے 7 نشستیں ہیں تو ان 7 میں سے کوئی ایک سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں، لیکن اپنا کامران صاحب ان کے پاس ووٹ تو بڑا زبردست ہے. اب دیکھیں شاید خاکان والی سیٹ پیپلز پارٹی کا پاس سب سے بڑا ووٹ نہیں کامران جو نہیں میں پرٹیکولر ہلکا جات کی بات کرنا چاہوں. جی دیکھیں اس میں بہت سیریس جو بات ہے، جس طرح آپ نے جی ایچ کیو کا بھی ذکر کیا، آپ کو شاید علم ہوگا کہ ایک وقت آیا تھا 70 کے بعد جو انتخابات ہوئے ہیں وہ 85 کے ہوئے ہیں جو غیر جماعتی ہوئے تھے. اس کے دوران آپ کو انتخابات نظر نہیں آتے. اب 85 میں آپ بلکہ 77 کے انتخابات مانے نہیں گئے، چیزیں جو ہیں اس میں 77 کے تو ایکسیپٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن 77 کے بعد آپ کے 85 کے انتخابات ہوئے. 85 کے انتخابات غیر جماعتی ہوئے جس میں سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا، تو ایک مشروم گروتھ ایسی آ گئی کہ جو ایک ظاہر ہے کہ سوسائٹی پہ معاشرے پہ بھی اثر انداز ہونے لگ گئی، اور اس میں ہی شیخ رشید کا جو شیخ رشید آج کل کا جو شیخ رشید ہے اس کا وجود ہوا. اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے، اور اس دور میں اگر آپ بہت اہم چیز ہے جو شاید اس کو لوگ نہیں ٹچ کرتے، یہاں ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ اچانک جو ہے وہ افغانی ووٹ بھی رجسٹر ہو گیا تھا، جس کا جو تعداد تھی وہ اس پہ الیکشن کی صورتحال پہ اثر انداز ہوتا رہا. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں فرض کیا کہ 55 کی یا 55 کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ ہوا کہ اگر دونوں جو جماعتیں آگے پیچھے رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہارتی رہی، لیکن دوسری پاکستان مسلم لیگ کہہ لیجئے، بعد میں نواز کا نام آ گیا، نواز بعد میں نام آ گیا، وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 10 سے 11 ہزار ووٹ کا فرق پڑتا رہا، کیونکہ 72,000 اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا تو 84,000 جو ہے وہ 10 20 25 ہزار کا تقریباً 10 سے 12 ہزار کا، کیونکہ جب ناہید خان کھڑی تھی تو اس وقت تھوڑا سا گیپ زیادہ ہو گیا تھا، جو عام طور پہ 10 سے 12 ہزار کا فرق رہتا رہا. اب وہ 10 سے 12 ہزار ووٹ جو تھا وہ یہ جب ایک اسٹریٹجک اس کو دیکھا گیا تھا تو اس میں جتنے اسٹیٹس تھے تو اس میں ایک بڑی اہم چیز دکھائی دی تھی کہ اس میں اتنی ہی تعداد تقریباً جعلی ووٹوں کی بھی آئی تھی، وہ نکل گئی. اچھا اس میں میڈم بات کرتے ہیں. اچھا کامران صاحب یہ اگر دیکھیں راول پنڈی کو ہی نہ صرف پورے ملک کو، تو 3 ٹرینڈز ہیں 70 آنورڈز جیسے میڈم نے بات کی، 85 پھر 88 سے جو الیکشن چلے 97 تک، اور یہ جو کرنٹ ٹرینڈ ہے 2002 8 اور 13، ہم ان 3 بریکٹس کو الگ کر کے دیکھیں تو جو 2002 میں ویو چلی اور 8 میں بھی بتایا آپ نے پیپلز پارٹی کے پاس 3 تھیں پھر 1 رہ گئیں، تو اب آپ کو کیا سچویشن نظر آئی پارٹی پوزیشن جا کے پنڈی ڈسٹرکٹ میں اور ڈویژن کے اندر کس طرح سے؟ دیکھیے جو 85 کا الیکشن تو چھوڑ دیں غیر جماعتی تھا جو دور میں، جی 88 میں جو پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تھی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کن حالات میں تھی. ایک ماشاء اللہ کا دور ختم ہو رہا تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کو ہمدردی کا ووٹ ملا تھا کیونکہ 77 کے بعد یہ پہلے جماعتی پہلے انتخابات تھے، اس لیے پیپلز پارٹی کو اس وقت ایج حاصل تھا، پورے ملک میں ایج حاصل تھا. یہی وجہ ہے کہ پذیرائی ہوئی اس وقت اور اتنی ان کو میجورٹی ملی کہ انہوں نے حکومت بنائی 88 میں. 88 سے آنورڈ پھر گریجول ڈیکریز آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سے جو آپ جس کا تجزیہ کریں گے تو وہ پھر پرفارمنس کی بنیاد پر ہوگا. اب وہ لوگ 2 والیوں کے حوالے دیتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہیں تو چاہے پیپلز پارٹی ہے، ان کو باقاعدہ اپنی جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اس کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. اب وہ ہمدردی والی بات نہیں ہے. ہمدردی کا ووٹ ہونا ہوتا تو جب بی بی شہید ہوئی تھیں اور اس کے 2 مہینے کے بعد الیکشن ہوا تھا تو شاید یہ پنڈی کی سیٹیں جو ہیں وہ ہمدردی کے ووٹ میں مل جانی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو، لیکن ایسا نہیں ہوا، صرف 1 سیٹ ملی تھی. تو دیکھا جائے تو اب پرفارمنس بیس چل رہا ہے اور پیپلز پارٹی کا تو میں ابھی بھی اس بات پہ میں قائم ہوں کہ یہ کوئی ایسا بریک تھرو جو ہے وہ پیپلز پارٹی پنڈی میں نہیں دکھا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کینڈیڈیٹس دیکھیں جو ان کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس تھے جن کو ہم اسٹالورٹس کہا کرتے تھے، جو شروع سے یہ جانتی ہوں گی میڈم فوزیہ کہ جو نون فیسز تھے پیپلز پارٹی میں پنڈی سے تعلق رکھنے والے، ان کو تو ٹکٹ ہی نہیں دیا یا انہوں نے لیا ہی نہیں ٹکٹ، صرف اسی لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اس وقت پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. دے ڈونٹ ہیو فیس ٹو فیس دا پیپل. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقابلہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اچھا میڈم صرف ایک لائن اور کہ یہ اس وقت جو پنڈی کے حلقوں میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں دے آر ناٹ نون فیسز، وہ نئے لوگ ہیں. مجھے بتائیے کہ وہ کیا، یہ اب وہ والی بات تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو کھمبا کھڑا کر دے، کھمبے کو کھڑا کرے گی تو کھمبا جیت جائے گا. اب وہ حالات نہیں ہے. اچھا میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہ رہا جو ضرور کریں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک راول پنڈی کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں بہت بڑی زیادتی ہے ہمیشہ کی، کبھی بھی کوئی ایسا کینڈیڈیٹ مستقل نہیں رکھا.
ہر دفعہ آپ یہ تبدیل دیکھیں کہ کرتے ہر رہے، دفعہ کینڈیڈیٹ تبدیل ہوا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. کبھی آغا ریاض آ گیا، Position کبھی آپ کمزور ہوتی مشتاق چودھری مشتاق آ جاتا ہے، آغا ریاض آ جاتا ہے، پھر اس کے ٹکا بعد خان سے کبھی سردار شوکت حیات خان، نائید خان آ گئے. مطلب اس میں ایک حلقے میں کوئی بھی ایک لیکن اب جو candidate نہیں عامر رہا. فدا پراچا، زمرد خان، راجہ پرویز اشرف، یہ تو وہی لوگ ہیں جو 2002 سے ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، یہ میں آپ سے یہ کہنے لگی ہوں کہ یہ 2-3 جو اگر ہم چلے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ کچھ فیسز جو ہیں، کیونکہ زمرد خان جو ہے وہ تیسری دفعہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں جی. اور بے شک وہ درمیان میں 2008 میں ہار گیا تھا. اسی طرح راجہ پرویز اشرف بھی، یہ جو چیزیں ہیں ان پہ تو رہا. پنڈی کے شہری حلقے میں اس میں ان کا امیدوار کو بہت کم. اچھا چلیے، یہ تو پوزیشن ہوئی پی ایم ایل پیپلز پارٹی کی اور ورسز پی ایم ایل کی اچھی پوزیشن ہے. یہ جو تیسرا ہے ٹرائنگولر فائٹ کی بات ہو رہی ہے، تیسرا فیکٹر ایڈ ہو گیا ہے پورے ملک میں. بات ہے کامران، یہ بتائیے پی ٹی آئی کا بہت بڑا پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے بہت بڑا فیکٹر. پنڈی میں؟ اچھا، اس میں ایک اوور آل فیکٹر سے ہٹ کے میں صرف پنڈی کی حد تک بات کروں کہ پنڈی میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پنڈی کی جو شہر کی 2 نشستیں ہیں، وہ تو معاہدہ ہو گیا ہے شیخ رشید سے. ایک انڈکلیئرڈ ڈیل ایک ہوئی ہوئی ہے شیخ رشید کے درمیان اور عمران خان کے درمیان کہ جی NA55 سے شیخ رشید کو سپورٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف، اس لیے وہاں پر انہوں نے کوئی اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کیا. اسی طرح سے 56 سے عمران خان خود لڑ رہے ہیں الیکشن، اور وہاں پر شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ ان کی سپورٹ کریں گے. تو یہ ایک انڈکلیئرڈ. باقی جو 5 حلقہ جاتے ہیں پنڈی کے 7 میں سے، یہ 2 کی بات آپ نے کی، وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں اچھے تگڑے جو دیکھیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس، دیکھیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہے نا اس دفعہ وہ یا سرپرائز دیں گے، پازیٹیو سرپرائز ہوگا یا نیگیٹو سرپرائز ہوگا، یہ تو رزلٹ آنے پر پتہ چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ آپ نے فیلڈ کیے ہیں، یعنی اور یہ تو بڑی بات ہے کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملے تھے وہ تو مظاہرے کرتے رہے عمران خان کے گھر جا کر، ان کے گھر کے باہر. پچھلے دنوں حلہ بول دیا تھا اس کے گھر پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ان کے پاس کینڈیڈیٹس بھی ہیں، ان میں شاید پوٹینشیل بھی نظر آ رہا ہوگا کینڈیڈیٹس کو، تبھی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹکٹ ہمیں ملے. تو بظاہر یہ جو سیناریو ہے اس سے لگتا تو ایسا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب ایز اے پرسن، ایز اے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کیا گل کھلائے گا، کیا رزلٹ لے کے دے گا، یہ میرا خیال ہے 11 مئی. اچھا فوزیہ، یہ آپ نے 3 دہائیوں سے پالیٹکس دیکھی ہے قریب سے، یہ سارے الیکشنز اور پوری ہر طرح کی پالیٹکس، تو آپ کو کتنا سیریس لگتا ہے پی ٹی آئی کا فیکٹر پنڈی کے اندر؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا جب شروع میں فیکٹر آیا تو وہ یہ دکھائی دیتا تھا کہ شاید وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ 10,000 کا جو گیپ آتا ہے پیپلز پارٹی اور اس میں، تو یہ بھی آ رہا تھا کہ شاید وہ رائٹ ونگ کو ایڈریس کر رہا ہے اور رائٹ ونگ کا ووٹ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے، تو اس کو وہ ڈیمیج کرے گا. لیکن ابھی یقیناً ایک وہ قوت کے طور پہ سامنے آیا ہے. میں نہیں سمجھی کہ سیٹس کے حوالے سے میں نہیں کچھ کہوں گی، کچھ سیٹ جو ہے عمران خان کی اپنی سیٹ کے حوالے سے تھوڑا سا یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید وہ نکال لیں، لیکن شیخ رشید کے حوالے سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ کوئی اتنی یہ شیخ صاحب کا کیوں اتنا زوال ہو گیا ہے کہ وہ بتدریج گرتا جا رہا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو پاک و ہند غازی نہیں. دیکھیے بات آ رہی یہ ہے کہ کیوں گرتا جا رہا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں، بے شک یہاں ایک بار بار جو ہے مارشل لا آتے رہے، فوجی حکمران آتے رہے، عوام بہت باشعور ہے. عوام آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، آپ کے تعلقات کہاں ہیں عوام جانتے ہیں. تو شیخ صاحب کا احتساب عوام کر رہا ہے. بالکل. میں اور یہی اسی وجہ سے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تسلسل کی بات کرتے ہیں، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں عوام ان کو نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ شیخ رشید ایک اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملکی سطح پہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، اگر آپ بالکل اگر آپ ایسے رابطے کچھ جگہ پہ رکھتے ہیں جو عوام پسند نہیں کرتے تو عوام آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اور شیخ رشید کا جو پلس پوائنٹ کامران، ہم اس میں بات کرتے ہیں، ٹائم ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. ناظرین وٹھوں دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اسی हिन प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हाईंदासीं हीउ जेको मुल्क जे अंदरि तज़ाद राइट विंग ऐं लेफ्ट विंग जो अची वियो आहे, जंहिं हेठि कल्ह MQM पीपल्स पार्टी ANP कराची में हिकिड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे. हुननि इहो मौक़िफ़ वरजायो आहे त हुननि खे खुली आज़ादी ऐं लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन जे अंदरि न पई ॾिनी वञे ऐं तमामु वॾा मसइला आहिनि. हिकिड़ी मख़सूस पार्टियूं आहिनि जिन जो हुननि नालो वरितो बि आहे त PTI PMLN ऐं मज़हबी पार्टियुनि खे हिकिड़ो ग्राउंड फराहम पियो कयो वञे त जीअं हू खुॾे लाइन लॻी सघनि या के कॉर्नर थी सघनि. तो इन ते ॻाल्हाइण जे लाइ, अच्छा फौजी साहब, ये जो नया एक तज़ाद मुल्क के अंदर उभर के आ गया है, पहले बातें होती थी, ऐसे लगता था कि
اسٹیٹ ورسز TTP ہو گئی ہے، تحریک طالبان پاکستان. اب تو ملک کی 3 بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی، ANP اور MQM کھل کے کل آ گئی سامنے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس تمام صورتحال کو بہت سنجیدہ دیکھ رہی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پری پول ریگننگ کا جو تصور ہمیشہ چلا آیا ہے اور یہاں اس ملک میں جو تجربات ہوتے رہے ہیں مجھے اسی کا ایک حصہ لگائی دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بات جو پہلے ہوتا تھا کچھ کوارٹرز کے، یہ شاید اس دفعہ وہ کچھ مخل نہیں ہو رہے، مجھے وہی کوارٹر اس میں مکمل طور ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں. اچھا، اسی پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مہر بخاری صاحبہ ہیں، سینئر ہماری اینکر پرسن ہے. السلام علیکم مہر. وعلیکم السلام. مہر صاحبہ، یہ جو ملک کے اندر تضاد بن گیا ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی، ANP اور MQM کل کھل کے سامنے آ گئے کہ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی الیکشن کے اندر، اور ایک رائٹ ونگ کی پارٹیاں جس کے اندر PMLN، PTI اور باقی ریلیجیس پارٹیز ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ کھلا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نظریاتی تقسیم تو یہ جو آج جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں نظریاتی تقسیم رہی ہے. مگر آج شاید ایک چیز جو باور ہو رہی ہے سب پہ وہ یہ ہے کہ ہم بہت دور نکل گئے اور کبھی بیٹھ کے سوچا نہیں، اسٹریٹجی نہیں بنائی. یہ بات ہم اگر بہتر ہے کہ اگر سبھی اس بات کو پہچان لیں اور سمجھ لیں کہ باری سب کی آنی ہے. 5 سال سے جو ہم پیپلز پارٹی کو اور اس کے اتحادیوں کو سمجھا رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، اور سب سے بڑا ایک اپنا اونرشپ اور اپنی اکامپلشمنٹ کہی جاتی تھی کہ ہم ٹیررزم سے فائٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی 5 سالوں میں کوئی اسٹریٹجی نہیں بنی اس ملک میں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کی کیا اسٹریٹجی ہے، ہم نے کس طرح نمٹنا ہے. آج جب یہ نظریاتی تقسیم کی بات کرتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یقیناً لگایا جا رہا ہے، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی سب کچھ ہے جو ان لوگوں نے خود 5 سالوں میں لیک آف کام کہہ لیں، کارکردگی کی ایبسنس میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب آج خود جو ہے اس کی فصل سامنے آئی ہوئی ہے. اچھا مہر، یہ جو آپ نے جو کہا کہ سب کی باری آنی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب جو PTI اور PMLN کی لیڈرشپ ملک کے اندر بڑے اچھے اور بڑے زبردست جلسے کر رہی ہے، تو کہیں ان کے ہاں میں کوئی اپسیٹ آ جائے، کوئی سیکیورٹی کا کوئی لیپس اور کوئی اٹیک؟ دیکھیں آپ اس کو امیڈیٹلی نہ دیکھیں نا، آپ اس کو شارٹ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں. پہلے خیبر پختونخوا سے شروع ہوا، خیبر پختونخوا میں لہر گئی، ڈائنامکس الگ ہے بلوچستان کی. تب سے ہم نے دیکھا کراچی کے اندر باتیں ہونا شروع ہوئی، کوئی مانتا نہیں تھا کہ طالبانائزیشن کا ذکر ادھر ہوتا تھا. باری سب کی جب آنی ہے، میرا اس سے مراد یہ ہے کہ پرائرٹی ہماری کبھی بھی نہیں رہی کہ اس آفت سے ہم کیسے نمٹیں. آج بھی اگر پرائرٹی مان لیں، اگر کچھ ایسی جماعتیں ہیں کہ جو یہ سکون سے سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھئی ہم پہ تو نہیں اٹیک ہوگا، یا ہم تو رائٹ ونگ ہیں، ہم تو ٹارگٹ ہٹ لسٹ پہ نہیں آئیں گے، وہ بھی احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. باری سب کی آنی ہے، اگر اس کو نہ اس آفت کو ہم نے کاؤنٹر کیا تو پھر پنجاب میں بھی آنے والے سالوں میں دنوں میں آپ دیکھیں گے یہی صورتحال ہوئے گی. ادھر بھی اسکول بند کیے جائیں گے، ادھر بھی جا کے قاضی طالبان اپنی عدالتیں کھولیں گے، ادھر بھی ایک اور نظام کی بات اور جھنڈے بلند ہوں گے. اچھا میں جو آپ کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ ابھی گورنمنٹ نے جاتے جاتے ایک آخری بل تو پاس کیا تھا، تو اگلی جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے تو بڑا ایک ٹاسک ہے، تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ جی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں 65 سالوں سے انفارچونیٹلی سول ملٹری ریلیشنز کبھی بھی ایٹ پار نہیں رہے، وہ ان ریلیشنز کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا. کوشش یہ تھی کہ شاید اس جمہوری دور میں ایڈریس کیا جائے گا، 5 سالوں میں بھی نہیں کیا گیا. اگر آگے جا کے نہیں کیا جائے گا، ضرورت اسی چیز کی ہے کہ سول ملٹری سارے اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آئے، نہ کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دوسرے کے متھے لگا دے یا کہہ دے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے، بہتر پتہ ہے، ہماری بریفنگز کے اندر بھی ہمیں بھی عسکری جو قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے. اگر سیکریٹریل آرگنائزیشن یا بینڈ آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے تو وہ خود کیوں نہیں آپ لوگ سالو کرتے؟ سیاستدانوں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں بھئی ہماری توبہ، ہم تو ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کو پتہ ہے ان کی کون پشپنائی کر رہے ہیں. سب کے پر جل جاتے ہیں. یہ سول ملٹری ایک پیج پہ آنا بڑا ایک ٹاسک ہے اور کوئی اونرشپ نہیں لیتا. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کا سماجی کی بات ہو، کرنٹلی حال کی بات ہو، کوئی کسی بات کی اونرشپ نہیں لیتا، نہ ایڈریس کرتا کہ ہاں بھئی یہ میرا ایشو ہے، میں اس سے سالو کروں گا. اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں اپنے ووٹ بینک کے لیے جو ہے وہ سپورٹ حاصل کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر GHQ پہ اٹیک ہو جاتا ہے تو جہاز میں کس کو اڑا کے لے کر آتے ہیں، کس سے نیگوشیشن کراتے ہیں. یہ سب سے چھپی ہوئی باتیں تو ہیں نہیں نا، یہ سب آن ریکارڈ باتیں ہیں، سب کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، مگر کوئی بات نہیں کرتا کھل کے. جب بات ہی نہیں ہو رہی تو ڈائیلاگ یا اس کی اسٹریٹجی سالو کرنا یا اسٹیک ہولڈر کا ساتھ بیٹھنا وہ تو بہت دور کی بات ہو گئی نا. ابھی تو آپ ایشو کو ایڈریس چلیں. آپ کا مہر آپ کا بہت شکریہ. اچھا فوزیہ، یہ جو مہر بخاری بھی کہہ رہی ہیں
کہ سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، آ نہیں رہے، ڈر رہے، تو ظاہر ہے آپ الیکشن آن پہنچیے، تو اب تو بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، اب تو نکلنے کا ٹائم ہے. تو یہ گیپ رہ گیا. اب گورنمنٹ نے جاتے جاتے جو میں نے بات بھی کی کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی کے تحت ایک بل بھی لائے، تو کس طرف یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ سب اتنا سے پہلے میرا اپنا یہ خیال ہے، اور میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی، پوری ساری جماعتیں دیکھ لیں، ابھی تک مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. جب آپ ایک مسئلے کو پہچان ہی نہیں رہے تو آپ اس کا حل کیا کریں گے؟ یا پہچانتے ہیں، پہچان نہیں رہے یا پہچاننا چاہتے نہیں ہیں. میں وہی بتانے لگی ہوں، یا اگر پہچان رہے ہیں تو اس کی جانب کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے کیوں نہیں جا رہے، مجھے بھی معلوم ہے. سب کے پر جلتے ہیں. پر بھی دیکھیں، پر جلنے کے ساتھ ساتھ ہم شاید جن کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. میں یہ بالکل، اب جیسے خاص طور پہ کچھ عرصے سے جو بلوچستان میں اور کراچی میں جو اہل تشیع کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں یہ بالکل سمجھ رہی ہوں کہ یہ وہ جو سعودیہ اور ایران کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ہم نے تو ہر جنگ کو اپنے اوپر میدان اس پہ نازل کر لیا ہے. اچھا کامران، آپ سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر بارہا اس کے اوپر بات ہوئی، کیسز بھی چلے، اور کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی کے تحت آپ کوئی قانون سازی کریں، ہمارے لیے مشکلات آ رہے ہیں، مسائل ہو رہے ہیں. تو وہ اب گورنمنٹ نے جاتے جاتے بل تو پاس کی، لیکن ظاہر ہے اتنی لیٹ ہو چکی ہے کہ اب حالات نہیں ہیں، اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، تو ہر طرف سے دیکھیں ٹیرر کی وبا پھیلی ہوئی ہے. دیکھیے بالکل صحیح بات ہے. مہر نے جو بات کی کہ جو 5 سال میں انہوں نے بویا کچھ بھی نہیں کیا، تو اب اسی کا کاٹ رہے ہیں، وہی فصل کاٹ رہے ہیں. اسی طرح سے میڈم کی بات بھی صحیح ہے فوزیہ کی، کہ اس کو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی چیزیں. اور یہ بات ہے، مطلب کہ یہ جو ٹرم ہے ہمارے ہاں، وار آن ٹیرر، طالبانائزیشن اور شدت پسندی، یہ ساری اوپن اینڈڈ ٹرمز ہیں. یہ سارے امپورٹڈ ٹرمز ہیں نا، باہر سے آئے. ایگزیکٹلی. اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ کا کیا رول ہے. اسامہ بن لادن آپ کا ہیرو ہے یا آپ کا ولن ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں. ہماری حکومت کو ابھی تک نہیں پتا، یا شاید وہی بات ہے کہ جانتے ہوئے جھلے بنتے ہیں کہ کبھی وہ اسامہ بن لادن نہیں. لیکن کامران، اس میں میڈیا کا تو بڑا تذکرہ ہوتا ہے، ٹی ٹی پی کا احسان لا احسان آتا ہے، تو اس کی کوریج اتنی ہوتی ہے جتنی آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی ہوتی ہے. اچھا، اب دیکھیں، یہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ پڑ جلنے والی بات آتی ہے کہ یہ اس کے اگر آپ تانے بانے وہ چین سیکوینس سے چلے نا، تو یہ کہاں جاتے ہیں، یہ سمجھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. میڈم فوزیہ مسکرا رہی ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تانے بانے کہاں جا رہے ہیں. یہ امپورٹڈ چیزیں ہیں، یہ ساری ٹرمز جو ہیں امپورٹڈ ہیں. تو یہ ساری تھیوری اور یہ ساری وار اور یہ ساری چیزیں واقعی امپورٹ ہوئی ہیں ہمارے پاس. یہ ہماری جنگ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، اور ہمیں اس میں استعمال کیا جا رہا ہے، ہم استعمال ہو رہے ہیں. اور استعمال ہونے کی 2 باتیں ہو رہی ہیں، نوئنگلی یا ان نوئنگلی، یا جان بوجھ کے استعمال ہو رہے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، جلے بنے ہوئے ہیں جان بوجھ کے، یا تو ایسا ہو رہا ہے، یا پھر واقعی ہمیں کچھ نہیں پتا اور ہمیں اسلام کے نام پر جو ہے نا وہ اس طرح سے لڑایا جا رہا ہے. اچھا فوزیہ، اب دیر نہیں ہو چکی؟ اب تو ابھی تک ہم ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اوپر سے پوری نیشن کو نکالنے کی بات کریں 11 مئی کو. سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس پہ میں نے کبھی آپ کے بے شمار کوئی پروگرام دیکھے، تھوڑی سی آپ کی کھل کے بات بھی کی جاتی ہے، تھوڑی سی کھل کے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی دہشت گردی کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کے جو ویورز ہیں وہ بھی جانتے ہیں، کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو جاتی ہے اس کی کہاں تک انہوں نے اختیارات رہنے دیے ہیں. مثلا آپ کے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، اپنے طور پہ انتظامیہ نے کوئی کام کر لیا، اس کو سزا جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، یہ سپریم کورٹ کا کور کرتے ہیں کہ جی پوری ٹھیک طرح اس کے وٹنسز نہیں، فلان نہیں، جس کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن کیا لا آف لینڈ کے تحت آپ لیجیے نا، ایک سن لیجیے، نہیں لا آف لینڈ کی چھوڑیے نہیں. آپ لاہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے جو آپ رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں، وہاں لا آف لینڈ کی کہاں ضرورت رہتی ہے، جبکہ آپ کے قتل کا آپ کا لا پہلے موجود ہے، سب کچھ جو ہے موجود ہے. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کر رہی ہوں، آئیڈینٹیفائی ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ وہ نام جو کیونکہ اسلام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، اس کا نام لے کے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ جس کے پاس آپ ٹیررسٹ کو لے کے جا رہے ہیں وہ خود اس کا حصہ ہو. یہ ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ارد گرد سوسائٹی میں کہاں کہاں اس کی روٹس پھیل چکی ہیں. آپ اسلام آباد ہی کہ میں ہم لوگ رہتے ہیں، ظاہر اسلام آباد میں دیکھیں، ایک ایک گلی میں 2 3 جگہ وہ جو ایک مدارس تو نہیں ہم کہیں گے، لیکن یہ ایک وہ بن گیا ہے کہ درس کا ایک سلسلہ بن گیا ہے. کیا درس ہو رہا ہے؟
کیا آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسلام نہیں، میرے خیال ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. نہیں، وہ میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں، یہ سارے فیکٹرز وہی ہیں. جو سوچ ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اب آپ نے کہا کہ جی یہ امپورٹڈ ظاہر اصطلاحات ہیں. ہمارے یہاں تو سوئسائڈل جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. پاکستان کا تو مزاج نہیں ہے، خود کش حملوں کا جو مزاج ہے یہی کا ہے. دیکھیں ہم میں سے ہے سوئسائڈل، ہم میں سے ہے، لوکل ہے. اب اس کو کون استعمال یہ کہہ رہے ہیں کہ تصور اس کا امپورٹنٹ ہے، اس کی جو عمل ہے وہ تو یہاں لوکل ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی پہ بڑی بات ہوتی تھی، سپریم کورٹ نے بھی چھوڑے، عدالتوں نے چھوڑے، آپ کور کرتے رہے. تو اس کے اندر یہ جو پرابلم ہوئی، اب تو لا بن گئی، تو اب اتنی لیٹ ہو چکی ہے کہ ہم نے پوری نیشن کو نکالا ہوا ہے سب روڈوں کے اور جلسہ جلوس میں، اور 11 کو الیکشن جا رہے ہیں. تو ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم مینج کیسے کر پائیں گے؟ سکندر صاحب، قانون صرف بن جانا اور کتابوں میں آ جانا، اسٹیٹیوٹ میں آ جانا، یہ صرف کافی نہیں ہوتا. اس کے لیے امپلیمنٹیشن، اس کے لیے انفورسمنٹ، اور انفورسمنٹ بھی وہ جو ول آف دا پیپل کے ساتھ ہو، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں واقعی یہ قانون ہے، اس پر عمل ہونا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، تب وہ اس کی ایفیکیسی ہوگی، وہ شو کرے گا، کوئی رزلٹ اورینٹڈ ہوگا. ادروائز یہ قانون، یہ آپ کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، قانون اس میں بند رہے گا. ایسے قانون کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو مطلب اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم قانون کو چھوڑیں، ویسے ہی آپ جو کرمنل پروسیجر کوڈ پہ یا سول پروسیجر کوڈ وہاں پہ ہزاروں کیسز لوگ رول رہے ہیں، وہاں پر اس کو ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ قانون وہاں پر بند کتابوں میں بند ہی رہ جاتا ہے. تو صرف یہ نہیں ہو سکتا. اب اس سے نکلنے کا دیکھیں، میں اس سے نکلنے کا سولوشن، ویسے تو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی بڑی بات ہے. جو میں بات اصل میں وہ پوری اس وقت نہیں ہو سکی. میں یہ کہتی کہ ہم تنقید حکومت پہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن یہ تو حکومتوں سے بڑا مسئلہ ہے، یہ تو اسٹیٹ کے لیے یہ آ رہا ہے. وہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں عدلیہ نے جو اپنا کردار، وہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا. جو پکڑے گئے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح چھوڑ دیں گے. دوسرا ہمیں انٹیلیجنس بات میں کر لیجیے گا. اس میں صرف ایک چیز، عدلیہ تو یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھی. سلمان تاثیر کا مقدمہ آپ کے پاس ہے، عدلیہ وہاں بیٹھی. اب مجھے یہ بتائیے، جب اس مقدمے کی سماعت ہو رہی ہو اور وہ جو اسیسینیٹر ہے وہ جی ان کے جناب جی وہ 500 پیروکار جو ہے وہ جج کے سر پہ اوپر کھڑے ہوں عدالت کے باہر، اور پورے ملک میں مظاہرے ہوں، اور اس چیز کو آپ لے جائیں. ایویڈنس کی بات نہیں ہے، سب کچھ ہے، ایویڈنس بھی موجود ہے. یہی سوچ والی بات ہے، سوچ کی بات ہے. اس کا مطلب یہ سوچ جو ہے یہ حکومتوں سے یہ بڑھ کے ہو چکی ہے، بالا ہے. اس کے لیے تو ایک اسٹیٹ دیکھیں دوسری طرف ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جس پہ آپ بہت بڑا پیسہ لگاتے ہیں، اس کا فیلئر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ان کا فیلئر ہے. آپ مطلب یہ کسی ایک شہری کو تو آپ پکڑ کے اس کو فالو بھی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن آپ جو اس طرح کی وارداتیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ شہر میں ایک بہت مزاق ہوتا ہے کہ جی وہاں سے دہشت گرد چل پڑے ہیں، سفید گاڑی میں ہیں، فلاں کپڑے پہنے ہوئے. بھائی کیا جس نے بھی رپورٹ دی ہے وہ چل پڑے ہیں. اچھا یہاں تک پچھلی حکومت میں کیا وجہ، وہ میں خود وہ تو آپ کو پتا ہے، اس میں تو صرف اوپر ڈیٹ چینج کرتے ہیں اور وہ چلا دیتے ہیں، ہر دفعہ ایڈوائزری آتی ہے. وزیر داخلہ نے نام تک بتایا، جی فلاں اس کا نام ہے. بات ساری یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، کیا لوگوں کو عوام. چلے فوزیہ، ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ویسے تو لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے؟ مختصر سی بات. میں سمجھتی ہوں کہ شارٹ ٹرم میں ایک تو بالکل دیکھنا پڑے گا ابھی الیکشن ہی میں بات کرنے لگی ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت سمجھتی ہیں، مثلا ایک سیاسی جماعت کا اگر لیڈر یہ کہتا ہے، جس طرح کل 3 پارٹیز کا لا گئی، سن لیجیے نا تھوڑا سا آپ، کیونکہ آپ اس طرح کریں گے تو وہ بات رہ جائے گی. جس طرح ایک سیاسی جماعت کا رہنما یہ کہتا ہے کہ جی آپ 10-12 دن جو الیکشن کے دہشت گردی نہ کریں، کس کو میسیج دے رہا ہے کہ بعد میں پھر کر لیں. دوسری ایک سیاسی جماعت کا رہنما جو ہے وہ اپنے ایک صوبے میں کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے صوبے میں نہ کریں. یہ جو چیزیں، اس سوچ کو یہ نکلنا پڑے گا، قومی سوچ آنی پڑے گی. اور اگر سندھ میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی میری تکلیف ہے، اگر کہیں بلوچستان میں ہوتا ہے جو میں بھی کہہ رہی تھی کہ نیشنل ایک اسٹریٹجی سب ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی فورن پالیسی اور فورن جو آپ کی ڈیفنس سے ریلیٹڈ تمام پالیسیز ہیں وہ آپ کو پارلیمنٹ کو دینی پڑیں گی. اچھا کامران، اس میں بالکل سکندر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ معاملات فورن پالیسی، آپ کی ڈیفنس پالیسی اور آپ کی جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں اس کے اوپر وہ بیس کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، کہ آپ اپنا بتائیں
کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے یا ان سے کٹ آف ہونا ہے یا کیا آپ کی. لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہ جیسے میں مثال دوں گا کراچی کی, کہ وہاں پر جو یہ دھماکے وغیرہ اور جو اٹیکس وغیرہ ہو رہے ہیں اس میں جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کا بہت رول ہے. اگر وہاں پر جو 3-4 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں سارے اکٹھے بیٹھ جائیں, وہ اگر کوئی مس یوز نہیں کر سکے گا انہیں, اور وہ جو دھماکہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے, بہت کم ہو جائیں گے. دیکھیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں, چلے اب ٹائم ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد ہم اس پہ تو نہیں کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن کیونکہ کامران ہم آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین وٹھوں دا بریک, بریک ہاں پہنچوں دا حاضر. ویلکم بیک ناظرین. اچھا فوزیہ, یہ ہم نے کافی بات کر دی جو اس وقت ٹیرر کی وبا اور لہر چلی ہوئی ہے ملک کے اندر, اور ملک بٹ گیا ہے لبرل, سیکولر اور رائٹ ونگ کے پارٹیز کے بیچ میں. ایک نئے ٹرمز ہیں جو کہ امپورٹڈ بھی ہیں, اور اس کے جنگ بھی ہماری نہیں, جیسے کامران کہہ رہے تھے, اور میں نے بھی کافی بات کی اس کے اوپر. قانون تو اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو اس وقت الیکشن کے بالکل ہم قریب ہیں, کیونکہ اسی ٹیرر کی لہر اور وبا نے 2007 میں محترمہ کی شہادت ہوئی, تو اب بھی کافی دن پڑے ہیں, تو ہر بندہ ڈر رہا ہے. تو اب یہ کیمپیننگ اور یہ ساری ورکنگ اور اسپیشلی ادھر کیسے ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ کس طرح سے ہو رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ ہو رہی ہے؟ صورتحال ہے, دیکھیں فوری صورتحال جو ہے, جو ایک لہر ٹھیک ہے, جلسے جو کیے جا رہے ہیں, میرے خیال میں انہیں اپنے جلسے چھوڑتے ہوئے اپنی جو کمپین ہے وہ ہلکا وائز کرنی پڑے گی, تاکہ لوگوں میں جو ایک وہ خوف سا جو آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس علاقے میں کیا ہوگا, نہیں نکلیں گے, تو وہ اب ختم کرتے ہوئے لوگوں کا آپ نے اس وقت کانفیڈنس آپ نے بنانا ہے تاکہ وہ الیکشن میں آ سکیں. اب پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 70 کے بعد سے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں 50% کم پولنگ ہوئی ہے, کیونکہ وہ واحد انتخابات تھے, اور وہ بھی میرے خیال میں شاید 60% تھے, 52% تھے, اور بہت کم ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بنگلہ دیش میں وہاں جو ریشو تھا وہ بہت زیادہ تھا, جس کی وجہ سے اوور آل ظاہر ہے کہ اس کے ریشو زیادہ ہو گیا. 2002 میں یہ 42% تھا, 46, 2008 میں 44 بن گیا تھا, اب اس دفعہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ بڑھے گا. لیکن اس دفعہ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ بات ساری آ جاتی ہے, ابھی بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ خواتین کی ووٹنگ کے حوالے سے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں ایک مزاج ہے, کلاس جو ہے وہ بھی ووٹ ڈالنا اپنی انسلٹ سمجھتی ہے. وہ کلاس جو ہے اس کو اس دفعہ ایڈریس کیا ہے پی ٹی آئی نے, تو اس دفعہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ اگر وہ کلاس جو ہے جو ووٹ ڈالنا توہین سمجھتی ہے کہ ہم لائن میں کھڑے ہوں گے, دھوپ میں کھڑے ہوں گے, گرمی ہوگی, فلاں ہوگا, وہ شاید اب جو ہے وہ ووٹ ڈالنے بڑی کثیر تعداد ہے, یہ 37 ملین خواتین کے ووٹس ہیں آؤٹ آف 86 ملین. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اوور آل ہی ووٹ جو ہے وہ بہت کم پڑتا ہے. اچھا کچھ علاقوں میں خواتین کی اویئرنیس بہت دکھائی دیتی ہے, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ جب فگرز دیکھیں تو دور دراز 2008 میں کہتے ہیں کہ 556 پولنگ اسٹیشن اکراس کنٹری ایسے تھے جہاں پہ خواتین کا ووٹ پڑا ہی نہیں. بالکل, تو یہ تو بڑا سیریس تھا. ابھی ویسے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غالباً 10% جہاں نہیں پڑے گا خواتین کا, تو وہ ایک قانون سازی کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہو نہیں سکی. ہاں اچھا کامران یہ بتائیں ذرا پنڈی کا, اب سبب کرتے ہیں پروگرام کو, کہ پنڈی کے اندر یہ جو 7 سیٹس ہیں تو اس کے اندر کیا پوزیشن بنے گی اگر پارٹی وائز دیکھیں, اور پھر تھوڑا سا ڈویژن کا بتا دیں. دیکھیں اس میں ان 7 جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, جس میں مری کوٹا پنڈی کی نشستیں ہیں, پنڈی کینٹ, پھر ٹیکسلا میں آتا ہے جہاں چودھری نثار اور غلام سرور خان ہیں آپس میں, پنڈی 1 2 3 4 5 6 7. جی ہاں, اور گجر خان کی نشست جہاں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں الیکشن. تو یہ یہاں پر ہیوی ویٹس تو بہت ہیں. چودھری نثار یہاں سے ہیں, راجہ پرویز اشرف کا نام آ گیا, شیخ رشید ہو گئے, عمران خان خود عمران خان N56 راولپنڈی شہر سے لڑ رہے ہیں. تو ہیوی ویٹس ہیں, مقابلہ تو دلچسپ ہے. لیکن میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ جو ابھی ہم نے نام لے لیے, اس میں صرف راجہ پرویز اشرف کو اگر آپ نکال دیں تو اس کے علاوہ کوئی آپ کو بڑا اسٹالورٹ جو ہے نا پیپلز پارٹی کا وہ نظر نہیں آئے گا. تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں شیخ رشید کی کیا پوزیشن بنے گی؟ شیخ رشید کی پوزیشن شاید پی ٹی آئی فیکٹر کی وجہ سے اسٹرانگ ہو جائے, بہتر ہوگی, شاید بہتر ہو جائے. اس کی وجہ سے میں ان سے فوزیہ سے نگیٹ کروں گا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلقہ بھی میرا ہے, تو میں اپنی ذاتی پسند یا ناپسند ووٹ ڈالنے جائیں گے آپ؟ میں ایز اے انالیسس بات کر رہا ہوں. نہیں کامران, ووٹ ڈالنے جائیں گے آپ؟ اگر ڈیوٹی نہ ہوئی تو شاید جانا پڑے, کیونکہ مجھے وہ پوسٹل بیلٹ کی پرمیشن مجھے نہیں مل سکی. اچھا یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پارٹی پوزیشن کو اگر دیکھیں تو 2013 میں کس طرح سے بنے گی پارٹی پوزیشن؟ تو ابھی جو ہے اگر کوئی بھی
तजिया निगार इस वक्त कोई ये अपनी पोजीशन बताएगा कि फलां जगह ये है, तो मैं उसको ठीक नहीं समझती। Projections होती हैं। देखिए हो क्या रहा है, मसलन आप पिंडी की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ 8-9 लोग हैं और बड़े नामवर लोग हैं, ये नहीं है कि वो नहीं है। मसलन जमात इस्लामी का फैक्टर भी एक इसमें बड़ा बहुत serious अहम factor है इस दफा। वो भी एक बहुत अहम फैक्टर है और पिंडी पे भी उसका असर हुआ है, इस्लामाबाद में भी होता रहा है। और ये मैं समझती हूँ कि कोई हतमी नतीजा निकालना वो मुझे इतना वो दिखाई नहीं देता। मसलन अभी बात कर रहे हैं अगर पिंडी के हवाले से, तो खैर नहीं, वो इस्लामाबाद की बनती है, लेकिन उनकी एक फैमिली है जो खोखर फैमिली है, एक तवील अरसे से वो इलेक्शन में कंटेस्ट करती रही है, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 2 इंतखाबात उसने नहीं किए। अब आगे पीपल्स अब पार्टी फिर जो है आके तो वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आ रही है। कहने का मकसद ये है कि कुलिया इस वक्त मुझे दिखाई नहीं देता कि मैं ये कहूँ कि 7 सीटों में से पीटीआई इतनी निकालेगी, वो इतनी कोई नून निकालेगी और यहाँ पीपल्स पार्टी को निकालेगी। मतलब हर जगह पे टफ कॉन्टेस्ट होगा, काफी मुकाबले होंगे होंगे और मुझे सरप्राइज आगे पीछे लगते हैं, सरप्राइजेस हो सकते हैं और किसी तरह भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसका पल्ला भारी है या उसका कम है, क्योंकि अभी आपकी जो ये आखिरी जो कैंपेन है, आखिरी हफ्ता आपका एक कैंपेन जो होगी किसी भी जमात की, चाहे वो पीपल्स पार्टी करती है, जमात इस्लामी करती है, मुस्लिम लीग नून, वो बड़ी पावरफुल होती है, वो पावरफुल होगी। अच्छा, आपने मीडिया में रहे हैं, पॉलिटिक्स को भी देखा करीब से। इस दफ़ा तो सारा का सारा कैंपेन चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पे। आपको लग रहा है कि वो जो शिफ्ट आई है जल से जुलूस और घर घर जाने से इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो ज़्यादा असर डालेगा, उसका कितना इफेक्ट? उसका 2 तरह का असर हो सकता है। एक तरफ तो मैं ये देखती हूँ कि मीडिया में भी बहुत से 22 किस्म की रिपोर्टिंग आ रही है, उसके असरात भी पड़ते हैं, क्योंकि आप हर लेवल का जो शख्स है इस मुल्क में पाया जाता है, उस पर क्या असर पड़ रहा है ये भी एक बहुत होता है। और फिर जो रिपोर्टिंग का तस्वर हमने खासा हद तक कम कर दिया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मीडिया बहरहाल आपके जहाँ उसकी जिम्मेदारी थी जो उसने नहीं की, उसकी सबसे बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी ये थी कि वो पार्टी वाइज उनके जो मैनिफेस्टोज हैं लोगों को बताते कि ये मंशूर क्या चीज़ है। मेरी अभी भी बात हुई इस्लामाबाद जैसे इलाके में, तो लोगों को नहीं पता कि मंशूर क्या है और ये क्या करने जा रहे हैं। तो असल अवेयरनेस जो है वो ये है कि आप किसी को भी, मैं किसी भी को भी वोट अगर देती हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि उसने 5 साल में क्या करना है, उसके लाए अमल या उसका जो एक ड्रॉ किया लाइन ऑफ एक्शन है उसकी क्या है। इस तरफ जो है हम अवेयर अभी भी नहीं कर सके। और मैं ये समझती हूँ कि वही जो 70 का एक नारा इलेक्शन था वो अभी तक चल रहा है, उसी तरह ही। अच्छा, कामरान ये बताइए, मेरा ख्याल है जो उम्मीदवार होते हैं पार्टी के, और कौन से गिरे गए मंशूर के अलावा? एक सर्वे हमने किया था, उसमें यही बात सामने आई थी कि पार्टी के जो अपने उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर्स, उनको नहीं पता था कि उनका मंशूर क्या है। दुरुस्त है, सही कह रहे हैं। तो ये तो बड़ी बदकिस्मत की बात है। बदकिस्मती जी, ये वो चीज़ है जो असल में मैंने वो, जैसे आप कानून की बात आई थी ना कि एक चीज़ कानून बन जाए, और वो मैंने इसलिए कहा था कि मंशूर भी बंद किताबों में बंद ही रहता है। वो आई डोंट नो कि वो कैसे उसको कैसे आप बिलीव करेंगे या आवाम को कैसे उसके ऊपर चले, ये तो पता चलेगा 11 मई को। एक चीज़ और है इसमें, ये कहा जा रहा है, आपने भी कहा कि शायद इस दफ़ा जो जितना स्ट्रेस किया जा रहा है शायद टर्न आउट जो है वो वोटिंग का ज़्यादा हो। मुझे खदशा है शायद ये टर्न आउट कम भी हो सकता है, इसलिए कि जो एक दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कुछ जिस तरीके से जो वेव चली हुई है, ये फैक्टर है। इसके अलावा ये कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं इलेक्शन कमीशन ने कि जी वोटर को घर से नहीं लाना, कोई ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगी, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात, कोड ऑफ कंडक्ट के ज़मरे में। तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम टर्न आउट बढ़ाने के चक्कर में उसे कम कर बैठे। वो तो उन्होंने इतना सख्त कोड ऑफ कंडक्ट दिया है मीडिया के लिए भी कि वो काबिल अमल ही शायद मुश्किल हो। नहीं, काबिल अमल तो है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं, नहीं करते, क्योंकि उस मीडिया के जो उसको बनाने में मेरा भी थोड़ा सा किरदार है। वो ये कहते हैं आपने हतमी रिजल्ट जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर देगा वो देगा। देखिए वो तैयार होता है अगले दिन जाके, फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ और सनसनी कहाँ से आएगी, ये तो मसला होता है। हाँ, वो पेट तो भरना है ना चैनल का। चले, आपका बहुत शुक्रिया कामरान मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, तव्हां अॼु ॻाल्हियूं ॿुधियूं जनाब मोहम्मद कामरान जूं ऐं मैडम फौज़िया शाहिद जूं। ही उहे 2 इस्लामाबाद जा इंतिहाई सीनियर ऐं वर्किंग जर्नलिस्ट आहिनि ऐं हुनजो हिकिड़ो पॉलिटिकल तजुर्बो बि आहे। हिननि असांखे सम्झाइण जी कोशिशि कई त रावलपिंडी जे अंदरि सूरत हाल छा आहे पार्टी खां अलावा, ऐं ॿी जेका मुल्क जे अंदरि हीअ टेरर जी जेका लहर ऐं वबा आहे जंहिंजे अंदरि मोहतरमा जी शहादत खां वठी तव्हां ॾिसो त हिनमहिल ताईं अञा ताईं को अहिड़ो मामिलो कोन थो किथे बीहे। ऐं 3 मुल्क जूं वॾियूं पार्टियूं पीपल्स पार्टी, ANP, MQM कल्ह बाज़ाब्ता ऐं वाज़ियो तौर ते चई छॾियो आहे त राइट विंग जूं पार्टियूं हुननि खे
शायदि कॉर्नर करे रहियूं आहिनि, बल्कि हू चवनि पिया त इहो जेको लेवल प्लाइंग फील्ड आहे ऐं सभिनी जे लाइ जेको हिकु जहिड़ो माहौल हुजणु घुरिजे उहो मुल्क में इंश्योर थियणु घुरिजे। अलाह ख़ैरु कंदो, ॾिसूं त छा थी सूरत हाल बीहे। पर तेसीं ताईं जेको लॻी ईअं रहियो आहे त मुल्क जे अंदरि जेको इलेक्शन जो माहौल पैदा थियणो हो उहो त न थी सघियो, पर टेरर जी वबा उनखे मुतासिर ज़रूरु कयो आहे। पर जेका मुल्क जे अंदरि जेको सियासी शऊर ऐं आगाही ऐं जेका मुल्क जे अंदरि जमहूरियत ऐं उन खां अलावा हिन निज़ाम खे वधीक तक़वियत पहुचाइण वारी जेका फिज़ा आहे उहा परवान त चढ़ी रही आहे। ऐं ॾिसूं था हाणे 11 मई ते छा थी सूरत हाल बीहे। सुभाणे ताईं ॾियो असांखे इजाज़त। अल्लाह भाई।